अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, अगर अखबारात की आज की खबरों की बात करें तो पार्लियामेंट में आज दोबारा सेशन का आगाज़ और फिर हुकूमत अपोजिशन दोनों आपस में टकराव के लिए तैयार। ये खबर तकरीबन अखबारात में आज पहले सफ़े पर शाये की गई है। दूसरी तरफ बिहार में वोटर लिस्ट के मामले पर भी बहस हो सकती है और ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ भी बहस हो सकती है। इस पर हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज क्या कुछ हो सकता है। वहीं अखबारात ने मन की बात वज़ीर-ए-आज़म का जो कल प्रोग्राम था उसके हवाले से भी मुख्तलिफ़ खबरें शाये की हैं। मुख्तलिफ़ गोशों पर वज़ीर-ए-आज़म ने बात की। बिलख़ुसूस शुभांशु शुक्ला दिफाई तरक्की और साइंसी तरक्की के हवाले से उन्होंने बहुत सारे दावे किए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। मानसा मंदिर हरिद्वार में एक भगदड़ के दौरान हादसा पेश आया है। इस हादसे की तफसीलात भी अखबारात में आई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बड़ी खबर गज़ा से भी है कि गज़ा में आर्जी जंगबंदी मुमकिन है, यानी रोज़ाना कुछ घंटों के लिए इस तरीके की बात हो रही है। हालांकि हालात इंतहाई दिगरगों और अबतर हो चुके हैं और ऐसी ऐसी तस्वीर अखबारात ने आज शाये की हैं कि उसको देख कर हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मासूम बच्चे जो ऐसा लगता है कि इंसान नहीं बल्कि एक हड्डियों का ढांचा है। और मिस्र की जानिब से कुछ इमदादी सामान रवाना करने की बात की जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। थाईलैंड कंबोडिया तनाज़ा से मुताल्लिक़ भी अखबारात ने खबरें लिखी हैं। ट्रंप जो हैं वो अपने आप को नोबल इनाम का हकदार समझते हैं और इसके लिए उनकी कोशिशें जारी हैं। क्या वो हकदार हैं? ठाकरे ब्रदरान का इत्तेहाद और ठाकरे ब्रदरान की एक मरतबा फिर आपस में मुलाकात, ये खबरें भी अखबार में आई हैं। बिहार से प्रशांत भूषण, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इन कायदीन के मुख्तलिफ बयानात और सियासी हलचल से मुताल्लिक़ भी हम बिहार की गुफ्तगू करेंगे। एक मरतबा हमारे साथ प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बड़ी खबर हमारे मुल्क से, मुल्क की पार्लियामेंट और दोनों ऐवानों से मुताल्लिक़ क्या अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान टकराव की जो बात अखबार ने लिखी है, तो क्या ऐवान की कार्रवाई में मुबहस होंगे या फिर टकराव से मुराद जो है फिर हल्ला गुल्ला होगा और फिर मुलतवी होगा इजलास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क की पार्लियामेंट ये सबसे ज़्यादा मुख्तदर इदारा है हमारा, जो हमारी जमहूरियत का एक बड़ा जो है निगहबान भी है। अभी जैसा कि आज की अखबारात की बड़ी सुर्खियों में यही सुर्खी लगाई गई है कि आज से पार्लियामेंट में मुबाहिस होंगे। गुज़िश्ता एक हफ़्ता यानी गुज़िश्ता पीर से पार्लियामेंट का आगाज़ हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वजह यही थी, मुबाहिस का मुतालबा किया जाता। तो बिलाखिर अब तो ये मुबाहिस किस नौइयत के होंगे, क्या होंगे, जैसे आपने अंदेशे ज़ाहिर किए कि क्या हल्ला गुल्ला होगा या होगा, तो बड़ी ख़बर है। यकीन आपने इसका इंतखाब किया है। इस पर भी और ख़बरें हम गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन, इसके क्या पस मंज़र हैं और क्या होने वाला है और इसका हासिल क्या होगा, एंड रिज़ल्ट जैसा कहते हैं ना, इसका एंड रिज़ल्ट क्या होने वाला है। नाज़रीन, आज पीर का दिन है, सफ़र की 3 तारीख़ है और 28 जुलाई। अब देखिए, गुज़िश्ता पीर से पार्लियामेंट का मानसून इजलास हुआ। मानसून तो रियासत यानी मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तो मानसून बारिश हो रही थी, लेकिन मुबाहिस की गड़बड़ की बारिश में ये पूरा हफ़्ता कार्रवाई रुक गई। ये कुछ इस तरीके से, इसलिए कि इब्तदाई 2 दिन में सरकार को ये ज़ोर दिया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के वाक़े पर बहस की जाए। और आप देखिए, ये हुकूमत जवाबदेही से बचना चाहती है। यही नहीं कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम का वाक़या हुआ था, उसके बाद से और मुसलसिल फिर जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ हुआ था, तब से बराबर अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करने और कौम को एतमाद में लेने की बात करते रहते। लेकिन हुकूमत जो जवाबदेही से बचना चाहती है, और हुकूमत का यह रिकॉर्ड है 11 साल में हमारे ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म का, कि उन्होंने कभी हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही उनके जो बैरूनी सफ़र, जो तकरीबन 99 सफ़र हो चुके हैं, कहीं किसी जो है अखबारी नुमाइंदे ख़ुद उनके गोदी को भी नहीं ले जाते साथ में। जबकि माजी में जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे, पंडित नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक, प्रेस कॉर्प्स को साथ रखा जाता था। लेकिन चूँकि ये बड़ा, क्योंकि जवाब देना नहीं चाहते, सवाल कोई करना ही नहीं सकता, सवाल करे तो उस पर ईडी और सीबीआई वगैरह ये लगा दी जाती है। तो ये तो सरकार है। अब उसके बाद इब्तदाई 2 दिन में जो पहले दिन एक बड़ा वाक़या हुआ,
دھنکر صاحب جو ہے جی اس طریقے سے ریزائن کر کے چلے گئے، وہ ایک الگ معمہ ہے، ٹھیک ہے، اور معمے کا حل بھی ہوا ہے، کیونکہ سرکار کس طریقے سے کس کو بچانے کے لیے کس کو جو ہے یعنی قربانی دینی پڑی دھنکر کو، جو اپنی وفاداری کے باوجود بھی جو ہے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تو یہ خیر ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے 3 دن ایس آئی ٹی پر، یعنی بہار میں جو اسپیشل ریویژن انٹینسیو ریویژن کے اوپر جو بات کی جا رہی تھی، یعنی ووٹر لسٹ میں جامع نظر ثانی، اب اس پر بھی کافی چیز ہو رہی تھی۔ تو اب یہ طے پایا کہ پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں آج آپریشن سندور اور پہلگام کے ایشو پہ آج سے بحث ہوگی، اور کل سے راجیہ سبھا میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بحث کس نوعیت کی ہوگی؟ اب دیکھیے جو خطوط تیار کیے گئے ہیں ایک طرف سرکار کی طرف سے، تو سرکار کہہ رہی ہے، خود وزیر اعظم پارلیمنٹ کے باہر کہے ہیں کہ وجے اتسو ہے، یعنی ہم کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ تو بھئی کامیابی کا جشن کیسا ہو سکتا ہے؟ پہلگام میں انٹیلیجنس کی ناکامی کی وجہ سے 26 سیاح ہمارے ہلاک ہو گئے، اور 4 لوگوں کی تصویر جاری کی گئی جو دہشت گرد ہیں، وہ کدھر غائب ہو گئے کچھ معلوم نہیں، کہاں سے آئے تھے کچھ معلوم نہیں۔ یہ بڑی چیز صورتحال ہے۔ دوسرا، اس تشدد کو ہوا دینے کے لیے ہم نے پڑوسی ملک پر الزام لگایا، اور اس کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، یعنی ہم نے 36 ملکوں کا دورہ کروایا پارلیمنٹ کے ارکان کو، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کون سے ملک جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے رہے، یہ ہے۔ دوسرا، آپ نے صرف جو ہے 84 گھنٹے کی لڑائی کی آپریشن سندور کے نام پہ۔ 7 تاریخ کو شروع کیا گیا، 8 تاریخ کو ایسی نارمل رہی، 9 تاریخ کو تھوڑا جم کر ہوئی، 10 تاریخ کی شام تک 4 بجے تک جنگ بندی کا اعلان کیا، اور اس پہ 25 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 25 مرتبہ کہے کہ جنگ میں نے رکوائی۔ اس پر جواب کون دے گا؟ آج تک بات نہیں کی گئی۔ جی تو کئی چیزیں ایسی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ طیارے 5 گرے، کس کے گرے بھائی؟ کہاں سے آئے تھے وہ؟ کس کے طیارے ہیں؟ پھر رائفل کی جو کمپنی ہے ڈسالٹ، اس کے شیئر کیوں گر گئے؟ جی ایک دم جو نیچے اتر گئے، وجہ کیا تھی؟ تو یہ کئی سوال ہے جو آج پارلیمنٹ میں پیش ہونے والے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہنگامہ خیز تو ہوگا۔ مانسون کے لحاظ سے مانسون تو وہ شہروں میں، اضلاع میں یہ تو چل رہا ہے، بارش کا سلسلہ جو خاص کر شمال میں تو زیادہ ہے، ساؤتھ میں شاید 2 دن سے کم ہو رہا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے جو مباحث کا جو مانسون ہے وہ تو شاید آج بام عروج پر رہے گا۔ بہار میں ووٹر لسٹ کے معاملے پر بھی کیا آج بحث کی گنجائش ہے، یا پھر جو ہے صرف آج آپریشن سندور اور پہلگام پر ہی بات ہوگی؟ نہیں، دیکھیے لوک سبھا میں جہاں تک ہے، اس میں جو ہے جمعے کے دن ایک کل جماعتی اجلاس بلایا گیا، یہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس میں اسپیکر اور اپوزیشن کے قائد اور سرکار کی طرف سے جو ہے پارلیمانی افیئرس کے منسٹر اور دیگر وزراء بھی تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی پیر سے جو معاملہ ہوں گا، پیر سے جو بحث ہوں گی، وہ آپریشن سندور اور پہلگام سے متعلق ہوں گی۔ اب رہی بات ایس آئی ٹی کے بارے میں، اب جبکہ یہ ایک بحث ختم ہونے کے بعد ہی اپوزیشن زور دے گی کہ بھائی بہار میں جو ووٹر لسٹ کا جو معاملہ ہوگا اس کا ہے، لیکن ایک چیز ہم کو بتانے کی ضرورت ہے، یہ معاملہ عدالت میں ہے، اور شاید امکان ہے عدالت آج کچھ انٹرم آرڈر دے گی نہیں دے گی، وہ آج عدالت کے اوپر ہے، چونکہ 28 جولائی کا انہوں نے ٹائم دیا تھا۔ 28 جولائی سے پہلے سپریم کورٹ کی صلاح کو، یہ فیصلہ نہیں تھا، صلاح تھی، صلاح کو بھی الیکشن کمیشن نے نظر انداز کر دیا۔ سپریم کورٹ نے یہ صلاح دی تھی کہ دیکھیے آپ اتنا اصرار مت کیجیے، یعنی برتھ سرٹیفکیٹ پر آدھار ہو، راشن کارڈ ہو، یا پرانے ایپک کارڈ ہو، یعنی ووٹر آئیڈینٹی کارڈ ہو، اس کو بھی انحصار کیجیے گا۔ تو باقاعدہ افیڈیوٹ داخل کیا گیا کہ یہ تینوں بھی جو ہے ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم شہریت کے معاملے میں پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہی ہم کو واحد ہمارا یہ ہے، یہ انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو خیر آج کیا فیصلہ ہوگا الگ ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے بہار سے متعلق جو آج کے اعلانات ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 65,40,000 ووٹرز حذف ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اعداد و شمار دیے گئے کہ جس میں جو ہے 19 لاکھ ایسے ہیں جو اب حیات میں نہیں ہیں، یا کچھ ایسے ہیں کہ 22 لاکھ جو ہے وہ کئی منتقل ہو گئے ہیں۔ تو یہ پورے اعداد و شمار دیے گئے۔ تو بھائی الیکشن سے، یعنی الیکشن صرف نومبر میں الیکشن ہوں گے، اکتوبر میں اعلامیہ آئے گا، نومبر میں الیکشن ہوں گے۔ تو اب رہی سے 2 مہینے کے لیے، 2 مہینے پہلے آپ نے ایکسرسائز کی، پہلے کیوں نہیں کی؟
پہلے آپ کو مکمل جو ہے 5 سال سے آپ کیا سو رہے تھے، کئی ایک سوال ہے. اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے وہ عدالت سے ٹکرا رہا ہے. جی، ایک اور خبر جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہریدوار کی مندر میں بھگدڑ سے متعلق ہے کہ 6 افراد کی موت کی اطلاع ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی نے جو ہے یہ تحقیقات کی بات کی ہے، حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، وہیں افسوس کا بھی اظہار کیا ہے. اب دیکھیے، بقول ملک کے وزیر داخلہ کے حادثات کو روکا نہیں جا سکتا. دیکھیے آپ جی، ان کی جو ہے بے شرمی، بے حیائی اور اپنی ذمہ داریوں سے فرار. دیکھیے یہاں یہ بتایا چونکہ جو نامہ نگار ہیں دہلی کے جو یوٹیوبرس ہیں یا ہے، پھر یا دہرادون میں جو اتراکھنڈ کا جو دارالحکومت ہے وہاں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے مطابق یہ دیکھیے صبح کے اوقات میں بھگدڑ ہوئی. بھگدڑ میں بے شمار لوگ زخمی ہو گئے اور اس میں 6 کی ہلاکت کی تو سرکاری طور پر اطلاع دی گئی. خیر وہ کتنی ہلاکتیں ہیں ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ جو اخبار میں چھپا ہم وہی بات کریں گے. لیکن یہاں کوئی انتظام سیکورٹی کا نہیں تھا، کوئی بالکل نہیں. تو اب یہ اپنی غفلت کریں گے، وہاں کوئی تعیناتی نہیں رہے گی کسی چیز کی، اور آپ کہیں گے کہ ریگولیٹ یعنی قطاروں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اونچے مقام پر ہے مندر میں دیکھا وہ بڑی اونچی یعنی سیڑھیاں ہوتی ہیں، پر ایک دم اچانک، اور وہاں کوئی سیکورٹی نہیں، نہ مندر کا اسٹاف، نہ پولیس، نہ کچھ. اب یہ کہاں تھے یہ لوگ؟ اب دیکھیے کل ایک خبر آئی تھی، کافی ریویو چل رہا تھا، بڑا تعجب ہوا مجھے دیکھ کے کہ جنوری کے مہینے میں پریاگ راج الہ آباد میں کمبھ میلہ وغیرہ تھا، مارچ تک چلا وہ. اس میں یہ خبر آئی ہے کہ 1600 پولیس مین غائب ہیں. خیر میں عام جو افراد غائب ہوئے ہیں ان کی تعداد تو ہزاروں میں ہے، صرف پولیس والے غائب ہیں. وہ کدھر چلے گئے؟ سمندر یعنی پانی نگل گیا ان کو، یا آسمان سے وہ لوگ کچھ ہوا؟ یہ اتنی بڑی لیکن کئی خبر نہیں بنتی اس کی. اور یہ معاملہ کیسے آیا؟ یہ معاملے میں جو ہے کانپور کی جو کمشنریٹ ہے پولیس، اس کی طرف سے ایک نوٹس جاری کی گئی کہ بھئی اتنے جو ہے ڈیوٹی پہ تھے یہ لوگ، ابھی تک ہم کو رپورٹ نہیں کیے. جب یہ معاملہ نکل کے کچھ یوٹیوبر نے اس کی تحقیق کی، کہا کہ نہیں یہ لوگ جو ہے کمبھ میلے کے لیے گئے تھے. نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ واقعے کی رپورٹ نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے یہ اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یعنی یقیناً دکھ بھرا واقعہ تھا یہ منسا مندر کا جو. اور وہاں دیکھیے ہریدوار کو آپ کہتے ہیں کہ دیو کی بھومی ہے، اور دیو کی بھومی کے نام پہ وہاں کس طریقے سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور حالیہ عرصے میں وہاں مٹی کے تودے گرنے کی بڑی خبر آئی، کئی چیزوں کو، 4 دھام کو بند کرنے کی خبر آئی. لیکن اس پر جو ہے یعنی اپنی جو غلطیاں ہیں اس کو چھپایا جاتا ہے، اور میڈیا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے. ناظرین یہاں پروگرام ہمارے اخبار میں وقت ہو چلا ہے، مختصر وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. بات کریں گے ٹھاکرے برادران سے متعلق کہ ٹھاکرے برادران میں اتحاد کی خبر ابھی اخبار میں آئی ہے کہ راج ٹھاکرے کی 13 سال بعد ماتوشری آمد ہوئی ہے. ادھر ٹھاکرے کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور حامیوں میں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے. دیکھیے یہ بڑی خبر، حالانکہ یہ خبر کسی کی سالگرہ ہو رہی ہے تو کوئی، اور راج ٹھاکرے کوئی بڑے قومی قائد بھی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے مہاراشٹر میں بال ٹھاکرے کے بیٹے ہیں چلیں، لیکن ان کی سالگرہ کی خبر ملک کے پورے اخبارات میں چھپی ہوئی، اس لیے کہ اس کی اہمیت ہو گئی کہ ایک طویل عرصے کے بعد ماتوشری جو ہے باندرا میں یعنی بال ٹھاکرے کا گھر ہے، وہ کافی بڑا جو ہے مقام ہے یہ. تو اب یہاں پہلی مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد، جدائی کے بعد جو ہے راج ٹھاکرے جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں ادھو ٹھاکرے کے، وہ پہنچے مبارکباد دینے کے لیے. اس کی ایک بڑی خبر رہی. لیکن اس کا پس منظر دیکھیں، میں اس کا پورا کریڈٹ، یہ بھائیوں کے ملنے میں پورا کریڈٹ چیف منسٹر فرنویس کو دیتا ہوں، اس لیے کہ فرنویس نے ہندو ہندی ہندوستان بلکہ ایک نعرہ لگا کر ہندی کو مسلط کرنے کی بات کی تھی. یہ جون کے مہینے کی بات ہے. اس پر جو ہے راج ٹھاکرے اور ادھو ٹھاکرے کی طرف سے احتجاج ہوا کہ بھائی اس کو لازمی مت کیجیے، ہندی ہم پڑھ رہے ہیں، ہندی بھی ہماری اسکرپٹ ہے، ایسا نہیں ہے، لازمی نہیں. تو انہوں نے قانون بنا دیا، لازمی کر دیا. اس کے بعد ورودھ شروع ہوا، اس کے خلاف انہوں نے 5 جولائی کو یعنی اگینسٹ ہندی یعنی ہندی ورودھی جو ہے سمیلن کرنا چاہا. اس سے پہلے وہ جیو وڈرا ہو جاتا.
تو اب فرنیوز والے ہم تو وڈرس کرے، اب 5 جولائی کیا کرتے لوگ؟ تو 5 جولائی کو انہوں نے وجے دیوس بول کے منانا شروع کر دیا. اب وہیں اتحاد ہوا. دیکھیے بالکل 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہے پیار محبت یہ. جی. اب اس کے بعد ایک نئی شروعات شروع ہوئی اور بڑی طاقت. حالانکہ راج ٹھاکرے کا سیاسی کلاؤڈ اتنا نہیں ہے چونکہ وہ دنگا مچتی فلاں اس قسم کے جو ہے ان کا نام بڑا جو ہے. اب یہ جو اثر ہوگا یہ بی ایم سی کے الیکشن میں، یعنی بامبئی کی جو بڑی کارپوریشن ہے، بلکہ وہ ایک چھوٹی اسٹیٹ سے زیادہ بجٹ ہے اس کا، جی اس کے کارپوریشن پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ اس کو واقعے کو بتا رہے ہیں کہ اب یہ پہلے سیاسی طور پر ایک ہوئے 5 جولائی کو، اب گھریلو سماجی طور پر بھی ایک ہوئے. اس نظریے سے اس کو زیادہ سرخیوں میں لایا گیا. جی. بہار سے متعلق کچھ خبریں پرشانت بھوشن، تیجسوی یادو، چراغ پاسوان کے اخبارات میں آئی ہیں، تو کیا کچھ چل رہا ہے بہار کی سیاست میں؟ دیکھیے بہار کی سیاست میں خیر ہم تو کوئی نجومی نہیں ہیں، ایک مطالعہ کرتے ہیں. بہار کی سیاست میں بی جے پی بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے تاکہ نتیش کمار کو زیرو کر دیا جائے الیکشن کے بعد، اور ہونے والا ہے وہ، اور زیرو ہوں گے وہ. اب تو ہیرو بھی تو نہیں ہے، اب وہ زیرو بھی ہونے والے ہیں. تو ٹھیک ہے. اب یہی رہی بات چراغ پاسوان کی. 2 دن پہلے چراغ نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ کیونکہ اب دیکھیے ایمبولینس میں ایک بالکل ایک یعنی ایسپیرنٹ تھی پولیس میں داخل ہونے کی، اس کے ساتھ اس کی جو ہے جو بھی کچھ بدسلوکی ہوئی، اس سے 1-2 دن پہلے ایک کارپوریٹ ہاسپٹل میں پہنچ کر کھلے عام ایک جو ہے مطلوب جو آدمی تھا اس کو شوٹ کر دیا گیا. اس سے پہلے اور اس طریقے سے آپ بہار کے پٹنہ سے دربھنگا سے جو ڈیٹ لائن سے اخبارات چھپتے ہیں، ہندی اخبارات، دیکھیے ہر دن کہیں نہ کہیں عورتوں کی جو ہے ساتھ بدسلوکی، قتل عام، یہ کھلا ہو گیا. تو اس پہ چراغ نے کہا کہ چراغ پا ہو گیا اس پہ. ارے یہ مجھے دکھ ہے کہ میں انڈیا کا حصہ ہوں اور میں اس میں. تو اب پرشانت کشور وہ بھی اب ایک سیاسی اپنی جو ہے سفر شروع کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو سیاسی انالسٹ اور ایڈوائزر رہے انہوں جی. اب لیکن کہا کہ بھائی میں جب دوسروں کو جو ہے سی ایم بنا سکتا ہوں، دوسروں کو پی ایم بنا سکتا ہوں، تو میں کیوں نہیں بن سکتا ہوں؟ جی. جب بادشاہ گر ہوں تو بادشاہ نہیں بن سکتا ہوں کیا؟ اب ان کو وہ بھی سمجھ میں آ گیا. ہاں اب انہوں نے کہا کہ ارے چراغ تم تو خیر ہے تو پھر استعفیٰ کیوں نہیں دیتے، این ڈی اے سے علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ ہو گیا. اب دوسری بات تیجسوی یادو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا انتظار بھی نہ کیا اور لسٹ جاری کر دی کتنے لوگ. اور انہوں نے کہا کہ ابھی دیکھیے جو نکالا جا رہا ہے کہ 24 کے الیکشن میں اور اب کے الیکشن میں 65 لاکھ سے زیادہ ووٹرز کی چھٹی ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو مشتبہ طور پر اس میں شامل کیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم اس خطوط میں جس طریقے سے بنگلہ دیش میں اپوزیشن جماعتوں نے گزشتہ سال کی بات ہے بائیکاٹ کا، یعنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا کیونکہ معلوم ہے رزلٹ کیا آنے والا ہے. ایک تو آپ کے پاس ووٹنگ مشین ہے، اس سے کرتے. اب SIR آ رہا، اس کے ذریعے اب پوری ڈیموکریسی کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بارے میں بھی ہم سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، لیکن تنظیمی طور پر ہم ہمیشہ ابھی تیار ہے کہ اگر 1 ہفتے میں بھی اگر اعلان کر دیتا ہے تو ہم یعنی الیکشن کا، ہم اس کے لیے کس طریقے سے حکمت عملی اختیار کرنا ہے کریں گے. ناظرین، بین الاقوامی خبروں کی جانب آتے ہیں کہ غزہ سے متعلق بڑی خبریں اخبار میں ہیں کہ ایک تو بھوک مری سے وہاں کیا کچھ صورتحال ہے. دوسری طرف اخبارات میں خبر آئی ہے کہ روزانہ 10 گھنٹے حملے روکنے کا اسرائیل نے اعلان کیا ہے. اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مصر کی جانب سے امدادی سامان کے ٹرکوں کی روانگی شروع ہوئی ہے اور امداد کو پہنچنے کی بات آئی ہے. دیکھیے آپ اچھی خبر بول رہے ہیں. مصر جیسا یعنی بہروپیہ ملک جو اسرائیل کو آج بھی گیس سپلائی کرتا ہے، آج بھی لاجسٹک سپلائی کرتا ہے، آج بھی اس کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے، اور 600 سے زیادہ ٹرک اس کی سرحد پر رکے ہوئے ہیں ایک عرصے سے. اور جب وہ رفح کی طرف داخل ہوتے ہیں تو یہودی باز آباد کر اور یہودی فوج اس کو یا تو جلا دیتی ہے یا اس کو لوٹ لیتی ہے. جبکہ وہاں ایک بسکٹ کا پیکٹ ہو یا 1 کلو گیہوں ہو، اس کی قیمت آپ اندازہ لگائیے سونے کی قیمت سے زیادہ ہے. میں خیر بتا رہا ہوں میں جو ڈالر. تو آپ اس کو اچھی خبر بولتے ہیں. ایسا ڈھکوسلا، ایسا جو ہے نام نہاد عرب، نام نہاد مسلم کہنے کا حق نہیں ہے لوگوں کو، انسان دشمن لوگ ہیں. تو یہ ہے. اب رہی بات
جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا خود اسرائیل کے اندر. اب دیکھیے مجھے عجب لگا 2 دن پہلے تل ابیب میں کافی مظاہرہ ہوا, اور کل اتوار کے دن بھی کافی بڑا مظاہرہ ہوا کہ آپ اس طریقے سے مت کیجیے گا. آپ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں, اس کے لیے سیاسی طریقہ استعمال کیجیے, معصوم لوگوں کو مت ماریے. کچھ لوگوں میں ہمدردی ہے, یہودیوں میں بھی, خیر کچھ بالکل الٹرا جو ہے رائٹسٹ لوگ ہیں وہ تو آ رہے ہیں بہت اچھا ہے, جینوسائڈ کرتے جا رہے ہیں, مار دیے. آپ دیکھیے جس طریقے کی تصاویر, آپ دیکھیے کئی اخبارات نے, خاص کر اردو اخبارات نے جو تصاویر دی ہیں, بچوں کی زندگی دیکھیے, خوراک نہیں ملنے سے ان کی زندگیاں کیسی ہو گئیں, اور بھوک سے مرنے والوں کی جو تعداد ہو گئی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 گھنٹے کی وقفہ دیں گے, فلاں دیں گے, یعنی مارتے جائیں گے, وقفہ لے کے مارتے جائیں گے, رکنا نہیں. اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ حماس تو جنگ یعنی تیار نہیں, یعنی وہ خود شہید ہو رہے ہیں, ان کی لیڈرشپ شہید ہو چکی, ان کے خاندان والے شہید ہو گئے, خود غزہ کے لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں. کیا ان کو دلچسپی نہیں ہے جنگ روکنے سے؟ انہیں پر الزام الٹا. یعنی آپ ایسے شرائط لگانا چاہتے ہیں, انہوں نے بولے بھائی وہ شرائط سے بہتر ہے کہ ہم شہید ہو جائیں. جی, ویسے جینا کیا ہے, ویسا جینے سے تو مرنا بہتر ہے. تو اور یہ سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے وہ جو کشتی خناتا کے جو ہے, جبکہ وہ انٹرنیشنل واٹر میں تھی, اس پر جا کر جو ہے یہودی فوج جو ہے جا کے اس پہ جو ہے حملہ کر کے اس کو تحویل میں لے لی, جبکہ وہ اسرائیلی واٹر میں نہیں آئی تھی ابھی. تو اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں. پورے طریقے سے جو ہے مغربی دنیا کیا, اسلامی دنیا کیا, یا عرب دنیا, یہ سارے کے سارے یہ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں. تھائی لینڈ کمبوڈیا تنازع اور جنگ پر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ایک اور بڑی خبر یہ ہے اخبارات میں ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ کہ تھائی لینڈ کمبوڈیا جنگ نے ہند پاک کشیدگی کی یاد دلا دی امریکی صدر ٹرمپ کا تاثر, اور کیا پھر وہ اس حوالے سے بھی امن کا انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ان کو یہی ہے. اب دیکھیے تھائی اور کمبوڈیا یہ پڑوسی ملک ہیں. سرحدی تنازعات پڑوسیوں میں کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن یہ جو بڑی طاقت ہے اس میں 2 بڑے گیم کھیلے جا رہے ہیں. اس میں ایک طرف چائنا ہے, دوسری طرف امریکہ ہے, اور یہ دونوں طرف ایک دوسرے کو ہتھیار سپلائی کرتے ہیں اور اپنے ہتھیاروں کا جو ہے ٹرائل کرانے کے لیے یہ جنگ کراتے ہیں. جیسا کہ ہند پاک میں یہ سمجھتا ہوں آپریشن سندور 84 آورس کا ہوا ہے, جی, کوئی جنگ نہیں ہوئی, لیکن یہ ہتھیاروں کا ٹرائل ہوا اس کے اندر. ایسے معاملہ ہے. اب اس کے بعد پھر آتے ہیں جنگ بند کروا دی میں نے بلکہ دعویٰ کرنے والے, نہیں وہ تو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور پھر میں جو ہے نوبل انعام کا, دیکھو میں نے کیا کیا ابھی تک, ہندوستان پاکستان کی کر دی, اور روانڈا اور ایک جو اس کا پڑوسی ملک ہے وہاں جنگ بنا دی. تو کانگو, DR کے کانگو اور روانڈا دیکھو کرا دی نا, نوبل انعام ہو گیا, 2 ہو گئے, اب یہ تیسرا ہو گیا. اور پھر یوکرین کا کیا ہوا جناب, اس کا بھی تو کرے دعویٰ. تو یہ جو ہے انتہائی قسم کے یہ جو بڑی طاقتوں کی ریشہ دوانیاں کا جو پسنا ہے, جو سینڈوچ بنتا ہے, وہ چھوٹے تیسری دنیا کے ممالک ہوتے ہیں, ان کو استعمال کیا جاتا ہے, اور ان کی لیڈرشپ ان کے دباؤ کو قبول کرتی ہے, اور خود ان کے عوام تباہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے جو کیا گزر رہی وہاں کے لوگوں پر, جو معصوم لوگ ہیں, اور کوئی بڑے ملک نہیں ہے یہ چھوٹے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ, یعنی ان کی اکانومی دیکھیے, ان کے لوگوں کی زندگی دیکھیے آپ, عجیب لگتا ہے لوگ کیسے وہاں. اور مجھے بڑا عجیب لگا, کل میں اسٹڈی کر رہا تھا تھائی لینڈ کے بارے میں, وہاں ایک انڈسٹری ہے جو ہے فحاشی کی انڈسٹری ہے. یعنی جو قوم فحاشی کو ایک انڈسٹری کے طور پر استعمال کر کے اپنی اکانومی کو بڑھانا چاہتی ہے, کیا وہ قوم ترقی کی منزل طے کر سکتی ہے؟ جی. ناظرین, پروگرام ہمارے اخبار اختتامی مراحل میں ہیں. ایک اور خبر جو درمیان میں ہم نے بتائی تھی کہ وہ ہے پروگرام من کی بات. مختلف گوشوں پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کل بات کی, بالخصوص شبھانشو شکلا, دفاعی ترقی اور سائنس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. دیکھیے ہر یعنی مہینے کے آخری اتوار پر وزیر اعظم من کی بات کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. چلیے وزیر اعظم کو اپنی قوم سے کچھ بولنا بھی تو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, لیکن یہ من کی بات جو ہے تن کی بات, من کی نہیں ہوتی ہے, تن کی بات ہے. من کو اگر کھلا چھوڑ دیں تو بولے گا یہ سب جھوٹ 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 بول رہا ہوں. تو یہ ٹھیک ہے, شبھانشو شکلا کس طریقے سے, یعنی یقیناً ہندوستان کا نام, اور بتائیے آپ انہوں نے اوپر جا کر کیا بولا ہندوستان کے بارے میں, وہ میسج کو دہرانا چاہیے تھا PM صاحب کو, لیکن اور سائنس ٹیکنالوجی اس کے بارے میں جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں. تو وزیر اعظم کی من کی بات
میں جو اثر ہونا ہے، جو بات ہونا ہے وہ نہیں ہے، پورا ڈھکوسلا، چھوٹی باتیں، جھوٹ کا سہارا، تو یہ ان کی من کی بات ہوتی ہے. خیر من ان کا ویسے ہی ہوگا میں سمجھتا ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے، من کی بات من سے کہیں، جی تن سے نہیں. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پہ اختتام ہونا چاہتا ہے. مختلف آج کی خبروں پر ماجد صاحب نے بہترین تجزیہ پیش کیا ہے، ہم آپ کے مشکور ہیں. پروگرام ہمارے اخبار میں آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV. خدا حافظ.